आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज एक पाकिस्तान में नया ब्लासमी केस जो है वो रजिस्टर हो गया, कल का हो गया। 2 ख़वातीन और कुछ और अशख़ास को गिरफ़्तार किया गया है। एक ख़ातून जो कि लाहौर से ग़ालिबन ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने नबूवत का दावा किया और ये एक ख़ातून की तरफ से नबूवत का दावा सामने आया और अब वो ख़ातून गिरफ़्तार की जा चुकी हैं। उनकी बहन जो थी साथ, वो भी गिरफ़्तार की जा चुकी हैं और तहरीक लब्बैक के हर तरफ से नारे उठते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो एक बात तो ये है कि अल्लाह ने आज तक औरतों को इस तरह के कोई नबी बना के नहीं भेजा। बाइबल में कुछ नबियों का जिक्र है, मगर वो भी छोटी मोटी नबियाँ होती थी, औरतें कोई बड़ी नहीं होती थी। सबसे बड़ी औरत जो नबी मिलती है वो मूसा की बहन मरियम है, जिसे कुरान में भी गलत फहमी के तौर पे मूसा की बहन मरियम कह दिया गया। वही सबसे बड़ी नबी है। उसके अलावा सामुएल की माँ जो थी नबी की, उनको भी ख्वाब आ जाते थे और वो भी कुछ बातें इस तरह करती हैं। बाकी छोटी मोटी कोई नबी एक आधी जगह और लिखी होगी जो कि इवन मुझे याद भी नहीं है। बाकी नबूवत का काम जो है वो औरतों के लिए मसीहत ने और यहूदियत ने भी मना किया और इस्लाम ने भी मना किया। क्रिश्चियनिटी में नबूवत का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें आजकल आपको बहुत सी ख़वातीन अपने आप को प्रॉफिट्स कहती हुई दिखाई दे देंगी, ख़ास तौर पे प्रोटेस्टेंट चर्च के अंदर, जहाँ पे बहुत सी और नॉनसेंस चीज़ें भी की जाती हैं, तो वो आपको दिखाई दे देंगी। मगर आज एक औरत ने नबूवत का दावा कर दिया, और मैं ये नहीं कह रहा कि औरत नबूवत का दावा नहीं कर सकती, मगर मैं ये मानता हूँ कि सभी जो नबूवत का दावा करते हैं वो सभी झूठे होते हैं। क्योंकि मर्द हमेशा ताकतवर रहे हैं, इसलिए उन्होंने नबूवत का दावा बड़े आराम से कर दिया। औरतें थोड़ी सी कमज़ोर रही हैं, इसलिए उनकी तरफ से, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर रही हैं, इसलिए उनकी तरफ से दावे सामने नहीं आते। अभी भी जिस खातून ने दावा किया, आई थिंक बड़ी मुश्किल है। तो चलें इनकी तरह थोड़ी बात सुन लेते हैं ताकि आप लोगों को पता लग जाए। तमाम को मेरा सलाम। बीबी हवा से लेकर उम्महातुल मोमिनीन तक अल्लाह ताला की तमाम पसंदीदा माओं को सलाम। तो बीबी हवा को सलाम से बात शुरू की गई है। सबसे बढ़ के मेरे बाबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम। मेरे भाइयों हजरत मोहम्मद, फिर उन्होंने हजरत कहा इब्राहिम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सलाम। मेरी वालिदा हजरत बीबी हाजरा को सलाम। हजरत हिजर खयात, कमाल बंदा, फख्र इंसान, शेरों का शेर, पहला रूहुल इंसान, पहला हकूकुल्लाह का हकदार। तो ये खातून जो है, पता नहीं है अब ये बकौल इनके ये है कि जी इनको ख्वाब आते हैं और ख्वाबों में आगाही होती है। आगे मैं इनकी बहन का बयान आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर ये मेन बात की है, जी हमारा रूहानी ताल्लुक है, ख्वाब आते हैं हमें। तो ये पीरी फ़कीरी वाले टाइप, रूहानियत वाले टाइप के लोग लगते हैं। कहीं कोई कादियानी एलिमेंट है इसके अंदर के नहीं, क्योंकि अहमदी लोग जो हैं उनमें से नबूवत के दावे ज़रा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं ज़हनी तौर पे कि नबूवत जो है वो ख़त्म नहीं हुई, ख़त्म नबूवत नहीं हुआ, तो इसलिए उनमें से ज़्यादा दावे होते हैं। पता नहीं अब ये उनकी तरफ उनसे कोई अटैच हैं या उनसे कोई इम्प्रेस हैं या वैसे ही हैं ये कुछ। असल में ये याद रखें कि जो इंसान मजहबी तौर पे ज़्यादा अटैच हो जाता है तो फिर किसी टाइम वो एक्सटेसी में भी आ जाता है, वो उससे अगला स्टेप ले लेता है। और ये होता है कि लोग अपने आप को, कई लोग अपने आप को खुदा भी समझने लग जाते हैं, कहीं अपने आप को नबी समझने लग जाते हैं। तो अब इन खातून की हालत क्या है ज़हनी तौर पे, इसको अगर इन्हें चेक किया जाए तो क्या निकलेगा वो एक अलग बात है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि वाकई ये पीरी फ़कीरी, जादू टूना और इस चीज़ में इतने आगे निकल जाते हैं कि वो फिर इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं, और इनका हुलिया बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे पाकिस्तान में पीरों फ़कीरों का होता है। मगर ये ख़तरे से खाली चीज़ नहीं है जो अभी हुई है, क्योंकि इनको कोई मार भी सकता है। ये बहुत अफसोस की बात है, और ऊपर से खातून ने ऐसा दावा कर दिया, तो अब क्या हो सकता है। ज़हनी इनका चेकअप ज़रूर होना चाहिए, उसके बाद पता चलेगा अगली बात क्या। सलूट पेश करती हूँ हजरत हिजर खयात को। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से मैं अपनी पहचान आप लोगों पे वाज़े फरमा दूं। तो मैं अपनी पहचान आप लोगों पे वाज़े फरमा दूं। अब जो एक इस्लाम में एक तरीका है ना कि रसूल अल्लाह के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, हम कहते हैं जी रसूल अल्लाह फरमाते हैं, तो ये खुद मैं अपनी पहचान वाज़े फरमा दूँ। वो अहमद ईसा जैसी कुछ वाइब मुझे खासी यहाँ से आ रही है, क्योंकि अहमद ईसा भी कुछ इसी तरह की बातें
کرتا ہے وہ شخص بھی. تو یہ بھی کچھ مجھے ایسا ہی کچھ وائبز آ. میں رسول ہوں. میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے قیامت. میں قیامت ہوں جس کے لیے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئی. یعنی انہوں نے قیامت ہونے کا دعویٰ کر دیا. ٹھیک ہے, اب اگر میں بائبل کو یاد کروں تو مسیح کہتا ہے کہ وہ قیامت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک ویسے ہی مطلب ایک جیسے ہی دعوے کرتے ہیں جب لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے آگے وہ بات. ٹھیک ہے, میں مگر ان کے ایک بات یاد رکھیے, میں ابھی یہاں پہ بات کلیئر کر دوں کہ میں ایسے لوگوں کی کسی سزا کے حق میں نہیں ہوں. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ان کے خلاف کوئی پرچہ کٹے, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. ان کو سائیکیٹرک ہیلپ کی ضرورت ہے, شاید میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے, ورنہ ان کو ری ایجوکیشن کی تو ضرورت ہے. ان کو پھانسی نہیں دی جا سکتی. یہ بات آپ یاد رکھیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے ہاں جی ہم سب کو لٹکا دیں گے, اور وہ یہ جو بریلوی جماعت ہے خاص طور پہ خادم حسین گروپ, وہ تو سارا پاگل ہو گیا اس ٹائم, اور وہ ان عورتوں کے خون کا پیاسا اس ٹائم ہو چکا ہے, اور وہ واقعی ان کو مارنا چاہتے ہیں. میں آگے ان کی بھی بات آپ کو بتاؤں گا کہ کیا حالات ہوں گے, اور پولیس کا کیریکٹر بھی کس طرف جا رہا ہے, پولیس کیسے سوچ رہی ہے. یہ بھی آپ لوگ دیکھیے گا کہ کتنی بیوقوفانہ باتیں ہیں جو پولیس خود اس ٹائم کر رہی ہے. وہ قیامت میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ. میرا محرم اللہ رب العالمین. میرا نام ہے ثنا اللہ. الحمدللہ. ثنا اللہ جو یہ نام ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑی جیت ہے. میں حقوق اللہ سے نوازی کائنات کی سب سے بڑی جیت ہے, اور میں حقوق اللہ سے نوازی گئی. حج الاکبر ادا کرتی ہوئی اپنے 3 درجوں. کعبے کے اندر اس خاتون کو یہ احساس ہوا کہ یہ ایک نبی ہیں یا ایک رسول ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. وہاں پہ پھر اللہ بھی کام کرتا نا, شیطان نے بہکا دیا. وہ بھی کعبے کے اندر حج اکبر کے دن. مطلب خود سوچیں, یہ سب لوگ جو نبوت کے دعوے کرتے ہیں وہ سبھی جھوٹے ہوتے ہیں, چاہے کسی نے 1400 سال پہلے کیا ہو, 2000 سال پہلے کیا ہو. جب یہ باتیں کر رہی ہیں تو مجھے کوئی اچھی وائب تو نہیں آ رہی. مجھے تو ایسے نہیں لگ رہا کہ یہ اپنے صحیح ذہن میں بھی ایون کے خاتون ہیں. سے گزرتی ہوئی اس منزل پہ اب آ پہنچی ہوں کہ مجھے اپنی پہچان آپ لوگوں کو پیش فرمانی ہے. علم لدنی سے نوازی گئی یہ پیغمبر, یہ رسول اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ لوگوں پر اپنی پہچان واضح فرماتے ہوئے اپنی عبادت حج الاکبر میرے محرم اللہ رب العالمین کے ساتھ ادا کرتی ہوئی آج اپنی پہچان آپ لوگوں کے سامنے پیش فرما رہی ہوں. میں علم لدنی کی تھوڑی سی آپ لوگوں کو تفصیل بتا. چلیں جی, یہ ان کا بیان تو ختم ہو گیا, اب ان کی بہن کا بیان سن لیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے مینوں شامل کیتا ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی اور تعلیم فرما کے گئے ہوئے نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندیاں نال خواب دے تھرو رابطہ فرمان گے. ٹھیک ہے بھائی, سانو خواب دے تھرو تعلیمات آندیاں نے. ٹھیک ہے, ساڈا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں, کوئی دنیاوی ساڈا معاملہ نہیں. میرا ہی نہ ہے. ٹھیک ہے, سانو اللہ تعالیٰ نے اے میری نماز دی جگہ ہے, تسی پلیز ایتھے جُتی نہ رکھو. ٹھیک ہے, تو جی دیکھیں یہ بہت جو حد سے زیادہ مذہبیت ہے وہ بھی اس کے بھی کچھ اور بھی فیکٹس ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ پیر فقیر ٹائپ کے اپنے آپ کو واقعی نبی اور خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں, مگر یہ ایک ذہنی پرابلم ہو سکتا ہے. اس کی سزا موت نہیں ہونی چاہیے. مے بی دس کائنڈ آف پیپل بلانگ ان اے سائیکیٹرک وارڈ. جو آپ ان کو جیل میں ڈال کے اور ان کو پھانسی دینے کی بات کر رہے ہیں, یہ بات ایک اسٹوپیڈیٹی کی بات ہے. اور تحریک لبیک والے تو ہے ہی اسٹوپیڈیٹی کا پنڈار ہیں پورا. بیوقوفانہ باتیں جس لیول کی وہ کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بھی سنواؤں گا کہ کس قدر بیوقوفی کوٹ کے ان میں بھری ہے اور کس لیول پہ وہ گئے ہوئے ہیں. میں 24 گھنٹے نماز پرہیزگار روزے والی پردے والی بندیاں دنیا اسی 7 سالوں تو چھڑ دیتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ پنکی پیرنی والے بھی مجھے وائب سپیچ میں سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ 7 سالوں تو اسی دنیا چھڑ دیتی ہے, پردے والی پرہیزگار کو بندہ میرے کو نہیں آ سکتا. اور ساڈا بہت پکیزہ حساب کتاب ہے. ٹھیک ہے بھائی, میں کدھر نہیں جاندی, نہ میرے گھر کوئی آ سکتا وے. ایسی جو بیان دتا ہوئے میری سسٹر نے اس رب دے حکم دے نال جاری کیتا وے. اسی کدھرے بھی پیچھے نہیں ہٹاں گے. جے ساڈی قسمت چ شہادت لکھی ہے میں خوشی خوشی قبول کران گی. ٹھیک ہے, باقی بھائی اینا ساریاں دا حساب نہیں بندا, اینا کول دین دا علم نہیں, اینا نے ترجمہ.
اب یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، دین کا علم میرے پاس. مطلب یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ مسلمان یہ مطلب ان میں ایک سمپل بات ہے کہ قرآن ایک اتنی ایلینیٹڈ چیز ہے کہ کوئی انسان ترجمے سے قرآن پڑھ لیتا ہے یا ترجمہ کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ پتہ نہیں عقاب ہے، وہ آسمان میں اڑنے لگ گیا اور نیچے سارے چوہے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ خاتون سے بھی کچھ ایسی وائبس ہمیں ابھی آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان کو اس خاتون کو گرفتار کر لیا گیا، دوسری کو شاید کر لیا ہو بعد میں، مگر وہ ویڈیو کوئی ہمارے پاس نہیں ہے. بات یہ ہے کہ گرفتار کرنے جو آئی ہے وہ مردانہ پولیس ہے، اور مردانہ پولیس ہی ان خواتین کو لے کے جا رہی ہے، اور سارے مرد ادھر نعرے لگا رہے ہیں اور لانتے بھیج رہے ہیں. یہ پولیس تو پہلے بھی بہت بار ناکام ہو چکی ہے موب لنچنگ سے بچانے میں. یہ کوئی عورت بھی موب لنچ ہو سکتی ہے، میں پہلے بھی یہ بات کئی بار کر چکا ہوں. تک یہ 2 پکڑے ہوئے ہیں جی ان کو بچانے کے لیے ہیں، اور یہ میل پولیس گرفتار کرنے گئی ہے، کیونکہ گستاخ رسول کا کیس ہے نا. ادھر تو کسی نے نہیں پوچھنا کہ ان کو فیمیل پولیس گرفتار کرنے آئی تھی یا میل کرنے آئی تھی. ٹھیک ہے، یہ حالات ہیں ادھر. اب تو یہ ایک خاتون گرفتار ہوئی ہیں، اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ ایک بچی گاڑی میں چڑھے گی. ٹھیک ہے، یہ بچی، یہ دیکھیں جی، یہ بچی کو بھی ساتھ انہوں نے گرفتار ماں کے کر لیا. اب یہ ہنا ہے یا ہنا کی بہن ثنا ہے یہ نہیں ہمیں پتا، یہ مگر ان کو گرفتار کیا گیا. بچی کو بھی، یہ بچی ہے، دیکھیں یہ بچی، یہ دیکھیں یہ بچی ہے جس کو گرفتار کیا گیا، یہ بچی ہے ساتھ، اس کو بھی ساتھ گاڑی میں. لعنت کے نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. پولیس بچا نہیں سکتی. آئی تھنک کہ موب اتنا بڑا نہیں تھا، اور دوسری بات ہے کافی مجھے ویل آف فیملی بھی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ویڈیو ہے. دوسرا سی پی او کا جو نعرہ ہماری روح میں ہے، ہمارے خون میں ہے. اس نعرے کے بغیر زندگی موت ہے. یعنی یہ سی پی او واقعی تحریک لبیک کا ہے یا یہ ان کو صرف اپیز کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ مگر جو باتیں سی پی او اس ٹائم کر رہا ہے نا وہ بھی بڑی خطرناک ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں تو سی پی او کی پتلون گیلی ہو گئی ہے کہ تحریک لبیک والے میرے ناک کے سامنے کھڑے ہو کے مجھے میرے سے بات کر رہے ہیں، کہیں میرے پیچھے نہ پڑ جائیں. یہاں پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعی لبیکیہ ہے، اور اگر یہ لبیکیہ ہے، اتنا پڑھا لکھا سی پی او جو ہے وہ اگر اس لیول کی باتیں کر رہا ہے، پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت سارے شہروں میں اگر کسی پہ گستاخی کا الزام لگ جائے تو اس جیسے سی پی او اگر بیٹھے ہیں تو وہ تو ستیہ ناش کر دیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اور پہلے ہی میں پچھلے کل مشال خان کی برسی تھی، اس پہ بھی پرسوں میں نے بات کی تھی کہ پاکستان میں کوئی اس بات میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتا کہ واقعی کسی نے گستاخی کی ہے کہ نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں بس اس کو لٹکا دو تاکہ اگلے نہ کریں، خوف پھیلا دو، بس دہشت پھیلا دو، دہشت گردی کر لو. ٹھیک ہے، تو ابھی دیکھیں آگے یہ سی پی او کیا بات ہے. یہ نعرہ ہی ہمیں آگے لے کے جاتا ہے. یہ نعرہ تمہیں گٹر میں ڈالتا ہے میرے پیارے بھائی، گٹر میں ڈالتا ہے. یہ پاکستان کا اسی وجہ سے ستیہ ناش ہے. یہ نعرے لبیک لبیک یا رسول اللہ، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا. بھائی بے گناہوں کا خون چوسنے کے لیے سب سے آسان نعرہ پاکستان میں اس سے آسان نہیں ملتا. آپ سب بھائیوں کو، دوستوں کو یہ یقین دلوانے کے لیے دوبارہ ادھر کھڑا ہوں کہ یہ ملونہ اور اس پورے گروپ میں یعنی یہ پولیس والا یہاں پہ جج، جیوری اور ایگزیکیوشنر بن گیا. کہہ رہا ہے یہ ملونہ، اس نے پہلے ہی وہ نیریٹو اپنا لیا. یہاں پہ بھائی تم پہلے جاؤ، کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی نا کہ وہ ملونہ ہے یا نہیں ہے. ایون کہ اکارڈنگ ٹو دا لا آف پاکستان، میں تو اس لا کو کالا قانون ہے، میں تو اس کو کہتا ہوں اس سے گھٹیا قانون پاکستان میں کوئی ہے ہی نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ پولیس والا ملا بن گیا یا جج بن گیا، دونوں میں سے کیا بنا یہ آپ فیصلہ کریں. جو لوگ شامل ہیں ان کو نیست و نابود کرنا انشاءاللہ. یعنی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کہیں پہ کوئی مجہول العقل، کوئی بیچارہ ذہنی مریض، کوئی پتہ نہیں، کوئی ڈاگمیٹزم کا مارا ہوا شخص اگر کہیں کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے تو جی یہ اس کو زندہ نہیں رہنے دیں گے. ان کا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے، آٹا نہیں ملتا ان کو، چینی نہیں ملتی ان کو، بچوں کے لیے سکول نہیں ہے، پیٹرول ان کو نہیں مل رہا، ہر چیز آسمان سے باتیں کر رہی ہے. سب سے بڑا مسئلہ ناموس رسالت ہے، اور ایک بیوقوف شخص اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے تو وہ ہے.
جس کا شاید سائیکیٹرک علاج کرائیں تو وہ سائیکیٹرک انالیسس کرائیں تو وہ شاید پاگل نکلے، وہ شخص سب سے بڑے مسئلے ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے جی، یہ بات. قانون کے طریقے کے تحت قانون کے کٹہرے میں لے کے جانا اور تختہ دار تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے. تختہ دار تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے. اتنا جاہل پولیس آفیسر میں نے آج تک نہیں دیکھا. بھائی تو کون ہے؟ عدالت فیصلہ کرے گی نا. تم کون ہو؟ تم کرو گے یہ فیصلہ؟ تم جیسی ٹچی پولیس جو کہ خود ہر گند میں انوالو ہو تم پاکستان میں، تم کرو گے فیصلہ؟ کھڑے ہو کے آسانی سے سینہ ٹھوک کے کہہ دیتے ہیں وہ جو تھا پہلے وہ شوکت عزیز صدیقی، وہ بھی یہی، جب جو دنیا کا سب سے نکما شخص ہوتا ہے پاکستان میں، وہ سب سے زیادہ گستاخ رسول کے نعرے اور مذہب کا استعمال کرتا ہے. یہی اوقات ہے آپ لوگوں کی، یہی کرتے ہو آپ. عورتیں پکڑ لی ہیں، پتہ نہیں ان کے دماغ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور یہ بیٹھا ادھر نمبر ٹانگ رہا ہے اس بات کے لیے. یہ پولیس آفیسر ہے، اس کو اچھے طریقے سے پتہ ہے، یہ شکل دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کون پاگل ہے اور کون نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح کی بکواسیات کر رہا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، میں ایسے ورڈز نہیں یوز کرنا چاہتا، مگر یہ ہے پاکستان کی جو بیوروکریٹک ایلیٹ ہے. یہ ہے اتنی ان چیزوں پہ نمبر ٹانگو گے کہ دو عورتوں کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد سینہ ٹھوک ٹھوک کے ادھر کسی گوریلے کی طرح باتیں کر رہے ہو. مطلب شرم آنی چاہیے اس طرح کے سی پی او کو. اور اپنی ذمہ داریوں کو علی ناصر رضوی بصیت سی پی او فیصل آباد اور اس فیصل آباد کی پوری پولیس بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہے اور نبھائے گی اور نبھاتی آپ کو نظر. دہشت گرد ان سے پکڑے نہیں جاتے، طالبان کہیں پہ آ جائیں تو یہ ادھر سے تشریف دکھا کے بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کے کام ہیں علی ناصر رضوی صاحب کے، یہ ان لوگوں کے کام ہیں. ہر دنیا کا گندا دھندا اس فیصل آباد کے شہر میں اس کی ناک کے نیچے ہو رہا ہوگا. بس ناموس رسالت کا سپاہی بن کے اپنے سارے پاپ وہ دھو دے گا. یہ جو ساتھ کھڑے ہیں ان کو بھی پتا کہ یہ دنیا کا سب سے کرپٹ پولیس آفیسر ہے، اس کو بھی پتا ہوگا. بس نعرہ لگا دیں گے تو کہیں گے ہاں بھائی ہم نے منیمم کر دیا، ہم نے کسی عورت کو پھانسی کے تختے تک پہنچا دیا یا اسے موب لنچ کروا دیا، تو ہاں جی ہم بڑی اچھی پولیس ہے. پاکستان کی پولیس نے پہلے کئی بار ایسے ہو چکا ہے کہ پولیس سامنے کھڑی رہتی ہے اور لوگ موب لنچ ہو جاتے ہیں. شمع اور شہزاد کے کیس میں یہی ہوا. یہی آپ کے پاس یہی شرک پور یہ ساتھ ہی ہے فیصل آباد کے، وہاں پہ یہ ہوا. اس کے ساتھ اگر کے پی میں چلے جائیں مشال خان کے ساتھ یہ ہوا. یہی نہیں، صرف بلاسمی کے کیس ہی نہیں، منیب اور مغیث کا جو کیس تھا سیالکوٹ میں، اب میرے خیال ہے اس کیس کو 10 سے 12 سال ہو چکے ہیں، 12 نہیں شاید 13 سال ہو چکے ہیں. اس کیس میں بھی پولیس کھڑی تماشا دیکھتی رہی تھی. پولیس والے تو اپنی توندے نکال کے صرف اور حرام کھاتے رہتے ہیں اور بعد میں اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں. اس طرح کے کام چور پولیس آفیسر اور کرپٹ پولیس آفیسر جب اس طرح کے مذہبی نعرے لگاتے ہیں صاف پتہ لگ جاتا ہے کرپٹ لوگ ہیں. انشاءاللہ میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بزرگ جنہوں نے آج میرے ساتھ مل کے قانون پہ ایک ٹرسٹ کیا ہے، یقین کیا ہے، میری بات پہ یقین کیا ہے، ان کی یقین کا رکھوالا میں ہوں. قیامت کے دن پولیس رات پہ آپ سب کو جواب دینا ہے. میں نے پولیس رات پہ جواب دینا ہے تو بیٹا جو اتنا گھوس کھاتے ہو تم، اس کا پولیس رات پہ کوئی نہیں دینا، اس کا جواب نہیں دینا. جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرواتے ہو تم، وہ نہیں دینا. جو تم ہر دن رشوت لیتے ہو، جو چوری کی گاڑیاں تم کراتے ہو، جو ڈرگز تمہارے سامنے جو ملک میں چلتے ہیں، اس کا تم نے حساب نہیں دینا پولیس رات پہ. تم نے صرف اسی کا حساب دینا کہ ایک پاگل عورت تھی شاید جس کا دماغی توازن بیچاری کا نہیں ٹھیک تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو میں نے اسے اندر کرا دیا. یہی دینا ہے آپ نے، اور اسی پہ سینہ ٹھوک کے بتانا ہے. آپ گوریلوں کی نئی نسل ہے میرے بھائی، انسان نہیں ہیں آپ جو اس بات پہ سینہ ٹھوک کے کہہ رہے ہیں ہاں جی ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر لیا. باقی تم سے کوئی کارنامہ کیوں نہیں ہوتا؟ ٹریفک ان سے جس شہر کی کنٹرول نہیں ہوتی، وہ سی پی او کھڑا ہو کے ادھر سینہ بجا رہا ہے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مایوس کرنے کا مطلب ہوگا اپنے آپ کو مایوس کرنا. اور میں نے جس ماں کا دودھ پیا میں مایوس کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. شرم آنی چاہیے کہ اپنی ماں کو خام خواہ ادھر انوالو کر رہے ہو. مطلب شرم نہیں ان لوگوں کو آتی. ان کو شرم آ جانی چاہیے کہ اپنی ماں کو کم از کم اس چیز میں انوالو نہ کریں. کتنا اپنی ماں کے دودھ کی لاج رکھتی ہے پاکستان کی کرپٹ پولیس، پاکستان کے کرپٹ جوڈیشری، وکیل، ہمیں اچھے طریقے سے پتہ ہی ہے. میں سب کو نہیں کہہ رہا مگر میجورٹی ایسی ہے. اور یہ حضرت کیسے ہوں گے سب کو پتا ہوگا. کتنی رشوت دے کے سی پی او لگے ہوں گے فیصل آباد، وہ بھی سب کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ باتیں، اس طرح کے سستے نعرے جو ہیں ان کی کیا ویلیو ہوتی ہے، کوئی بھی انسان جس میں آدھا پاؤ دماغ ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے.
یہ پولیس آپ کو اپنا فرض ادا کرتی نظر آئے گی پروفیشنل انداز میں. ایک ایک نقطہ اس تفتیش کا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے لکھیں گے اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پولیس والوں کو بھی صلاح الدین ایوبی بننے کا موقع مل گیا, محمد بن قاسم بننے کا موقع مل گیا کہ ایک عورت نے, ایک شاید بیچاری سائیکیٹرک پیشنٹ عورت نے یا کوئی اور ڈاگما کی ماری ہوئی عورت نے بیچاری نے ایک نبوت کا دعویٰ کر دیا, تو ادھر جناب سی پی او صاحب کو بڑے نمبر ٹانگنے اور وردی کی لاج اور ماں کے دودھ کی لاج سب کچھ یاد آ گیا. ٹھیک ہے, یہی بات ہے صرف اور صرف. اس معلومہ کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اللہ سب کا حامی ناصر ہو, نعرہ لگوائیں. لبیک والے جو ہے نا, وہ پاکستان میں جو ورسٹ قسم کی ریبیز ہے نا, یہ ان لوگوں کو ہے, کیونکہ ان کی جو حالت ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ بس پاگل باولے کتے ہیں. ان کو کہیں کوئی کھانے کے لیے, بوٹیاں نوچنے کے لیے, خون پینے کے لیے چاہیے, اور جب یہ اس طرح خون پیتے ہیں, نوچتے ہیں بوٹیاں کسی کی, تو ان کو کیا ملتا ہے بھیا؟ ان کو پبلسٹی ملتی ہے میرے پیارے بھائی. یہ ہے ان کی گیم ساری. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک یہ ویڈیو تھی, اور اس کے علاوہ جو اور ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. جو تحریک لبیک والوں نے ٹویٹر پہ ویڈیو ڈالی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ٹویٹر ہے تحریک لبیک والوں کا ایک ہے, اور اس کو ابھی میں آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاتا ہوں. یہ بھی آپ لوگ دیکھیں اور پھر اس کے اوپر آپ خود فیصلہ کریں. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. جو گستاخوں کے خلاف کارروائی پولیس کی بنتی تھی, انہوں نے فی الوقت وہ کارروائی کر دی ہے 295C کے تحت ان کے خلاف, اور جو ان کی تائید کر رہے ہیں وہ ملعونہ کی بہن ہے, اس کا بہنوئی ہے, اور دیگر جو ملزمان ہیں ان کے خلاف 295C کے تحت توہین مذہب, شان رسالت صلی اللہ. تو جی, ایک عورت سے جو پاکستان میں ویسے ہی بہت کمزور ہے, اس سے تو یہ رسالت کو بہت بڑا خطرہ ہے. ختم نبوت ختم ہو جاتی ہے اگر وہ عورت زندہ رہ گئی. اور یہ اسلام کی طاقت بس اتنی ہے کہ اسلام ایسے لوگوں سے ہی ڈر کے, اور اسلام ایسے لوگوں کے خون کا پیاسا ہو کے ہی اپنی طاقت جتاتا رہتا ہے. اور مولوی کی طاقت کیا, ابھی آپ دیکھنا آگے. تحریک لبیک والے جب بھی کہیں بات کرتے ہیں اس کے بعد وہ ایک خاص نعرہ لگاتے ہیں. وہ کیا نعرہ ہے کہ جب اللہ کا دین تخت پہ آئے گا, یعنی خواب یہ نکمے پھوہڑ لوگ, یہ موٹی توندوں والے مولوی جن کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ملک کیسے چلتے ہیں, جن کو اکنامکس کی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی, جن کو لاجسٹکس کی 0% بھی سمجھ نہیں ہے, چندے کھا کے توندے موٹی کرنے والے, مفت کے حلوے اور مرغے کھا کے یہ مولوی جو ہیں یہ ملک چلائیں گے. باندر کے ہاتھ بندوق آنا جو ہے نا وہ بھی ان کے لیے کوئی بہت ہی چھوٹی لیول کی کہاوت ہے اصل میں, کہ ملک ان کے ہاتھ آ جائے. اور یہ یاد رکھیے, اگر پاکستان نے یہی زہر بار بار اپنی عوام کی رگوں میں گھولتے رہے تو یقیناً ایک دن یہ آ جائیں گے. ایک دن واقعی پھر سعد حسن رضوی جو ہے وہ پاکستان میں وزیر اعظم بنا بیٹھا ہوگا, اور اس دن پاکستان کا خدا ہی حافظ ہوگا. خدا کیا حافظ ہوگا؟ خدا تو کوئی ہے نہیں ہے نا, حافظ کوئی بھی نہیں ہوگا, پھر بس پاکستان کا ستیہ ناش ہوگا. پھر شان انبیاء سے متعلق توہین پر مقدمہ درج ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے لائے عمل کے لیے ادھر سے ہم ڈائریکٹ سی پی او آفس جائیں گے. سی پی او صاحب سے ٹائم بنا ہے, آپ سب لوگ اب واپس تشریف لے جائیں. اگلا جو بھی لائے عمل ہوا انشاءاللہ ذمہ داران آپ کو آگاہ کر دیں گے. فی الوقت انشاءاللہ جب اسلام آئے گا, حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا دین تخت پر ہوگا, پھر صرف یہ کارروائی نہیں ہوگی, پھر کارروائی کر کے بتایا جائے گا کہ یعنی موب لنچنگ کر کے, عورت کو مار کے یا کسی کو مار کے پھر ہم بتائیں کریں گے. ہم سیدھا جج, جیوری اینڈ ایکسیکیوشنر بن جائیں گے. ہم پہلے گردن اتاریں گے, اس کے بعد تھانے جا کے بتائیں گے. وہ تو تم ابھی بھی کر رہے ہو بھائی, ادھر دانت نکال رہے ہو,
کرتے تو تم لوگ پہلے بھی یہی ہو، پہلے بھی یہی ہو رہا ہے. کتنے لوگوں کے خون پی چکے ہو تم آدم خور مولوی ہو. ٹھیک ہے، یہ آدم خور مولوی ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا سامنے کھڑے ہوئے، یہ شیطانی آدم خور مولوی ہیں. آدم خور ملا جو ہے نا وہ انسان کا دشمن ہے اصل. یہ لبیک والے تو واقعی ہر ملا ہی آدم خور ہے پاکستان میں، کیونکہ یہ سارے ہی انسانوں کو کھاتے ہیں، انسانوں کا خون پیتے ہیں. مگر یہ لبیک والے جو ہے نا یہ اسپیشل، وہ کوئی ویمپائرز کے اندر بھی کوئی ایلیٹ گروپ نہیں ہوتا، ایول ترین یہ وہ ہیں اصل میں. تو یہ وہ نفرت ہے جس کو یہ یوز کرتے ہیں ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ. جو ان کی پولیٹیکل پاور کی وجہ ہے، یہ لوگ اس کو پولیٹیکل بیس بنا رہے ہیں. توہین رسالت کے مقدمے، کسی بیچارے پاگل نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. آپ کو پتہ ہے پچھلے سال مرنے والے لوگوں میں سے کم از کم آدھے سے زیادہ تو سرٹیفائیڈ جو ہیں وہ ذہنی مریض تھے. جیسے جو پیچھے ابھی ننکانہ صاحب میں شخص مرا ہے وہ سرٹیفائیڈ ذہنی مریض تھا. اس کے علاوہ ایک اور شخص جس کو انہوں نے اس سے پہلے مارا تھا وہ بھی ایک سرٹیفائیڈ بیچارہ جو کہ سائیکیٹرک وارڈز میں اور سائیکیٹرک ہاسپٹل میں ٹائم گزار چکے تھے، ان کو انہوں نے مارا. اس عورت کی کیا ہسٹری ہے میں نہیں جانتا. کیا اس کو مار دینا چاہیے؟ بھائی آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کسی انسان کا دماغ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر رہا؟ کوئی انسان ویسے اس کی برین واشنگ کتنی بری قسم کی ہوئی ہے، یا گھر میں رہ کے پتہ نہیں کیا سوچ کے کوئی پاگل بھی تو ہو سکتا ہے نا. عورتوں کو پاکستان میں ملتا کیا ہے؟ کیا ان کی سائیکیٹرک ہیلتھ ان کی پراپرلی پرووائڈڈ ہے؟ کیا مسئلہ ہے ان کا؟ اس بات کے اوپر کوئی مولوی نہیں سوچے گا. کوئی مولوی یہ سوچنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا کہ اس عورت کا کوئی دماغی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. سارے کے سارے پاگل کتوں کی طرح آ گئے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سات تن سے جدا کریں گے، ہم ان کو ماریں گے. کسی میں اتنی سوچ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 21ویں صدی میں 2000 سال پرانے زومبیز ہیں یہ سارے، جو یہ بات سمجھ نہیں سکتے کہ کوئی شخص اگر اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے، وہ دماغی توازن بھی اس کا خراب ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص توہین کرتا ہے، جیسے پیچھے ننکانہ صاحب میں وہ شخص تھا جس نے سورہ جن کے اندر تصویر رکھی ہوئی تھی اور ادھر صفحے پھاڑے ہوئے تھے، وہ اپنی طرف سے جادو ٹونا کر رہا تھا کہ میری بیوی میرے پاس واپس آ جائے. وہ آدمی بھی ٹھیک نہیں تھا، انہوں نے اسے موب لنچ کر کے مار دیا. اس عورت کے اوپر اب الزام لگ رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ اگر کوئی سائیکیٹرسٹ آ بھی جائے نا اور وہ ثابت بھی کر دے کہ یہ عورت کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ مولوی تب بھی جان نہیں چھوڑیں گے. اور وہ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ کیونکہ ان خبیثوں کو، ان آدم خور مولویوں کو اس ٹائم اپنی سیاست چمکانے کا موقع مل جاتا ہے. جیسے کہ گستاخی کا کیس کسی کے خلاف رجسٹر ہو جاتا ہے، کوئی بیوقوف جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے. سارے نبی جھوٹے ہیں بھیا. جو 1400 سال پہلے آئے تھے وہ بھی جھوٹے ہیں، جو 2000 سال پہلے آئے تھے وہ بھی، جو کوئی 2700 2800 3500 سال پہلے آئے تھے وہ بھی سارے جھوٹے ہیں. سارے نبی جو ہیں وہ بیچاروں کے یہاں تو دماغی توازن نہیں ٹھیک تھے، یہاں وہ بیچارے فراڈ کر رہے تھے کسی کے ساتھ، کوئی ٹرکسٹر تھے. یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ عورت کیا ہے؟ یہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. آپ کے مذہب کو اس سے کیا خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر یہ پاکستان میں اس کو کھلی تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی جائے تو کتنے لوگ ایمان لے آئیں گے؟ 0. بہت کم لوگ ایمان لے آئیں گے. ٹھیک ہے، وہ احمد عیسیٰ بیٹھا رہتا ہے اور ادھر 3-4 لوگ ایسے ہیں جو نبوت کے دعوے کرتے ہیں، یوٹیوب چینل کھول کے بیٹھے ہیں. کون ان پہ ایمان لے آیا؟ کوئی بھی نہیں لاتا بھائی ان پہ ایمان. لوگوں کو پتا ہے کہ ان بیچاروں کا شاید ذہنی توازن نہیں ٹھیک، ان سے ہمدردی ہونی چاہیے. مگر یہاں پہ تحریک لبیک جیسی پاگلوں کی پارٹیاں موجود ہیں، بلکہ پاکستان میں ہر بندہ پاگل ہے اس معاملے میں. تو یہ پاگل پن کا جو باولے پن کا جو شکار لوگ ہیں نا، وہ ان سے زیادہ بڑے پاگل ہیں. بلکہ پاگل نہیں ہیں، یہ صفاق ہیں، یہ انسان نما درندے ہیں جو کہ ان لوگوں کی جان لینے سے باز نہیں آتے. یہ خاتون کے اوپر اب مقدمہ ہوا ہے تو اب زندگی تو بھائی جیل میں ہی گزرے گی، چھوٹے گی تو نہیں ہے. میڈیکل گراؤنڈز پہ پاکستان میں کوئی بھی بلاسفمی لا کا وکٹم آج تک نہیں چھوٹ پایا. ٹھیک ہے جی. اگر کسی کا دماغی توازن کوئی پاکستان کا سرٹیفائیڈ سائیکیٹرسٹ بھی اچھے طریقے سے ثابت کر دینا کہ یہ بندہ جو ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک، تو مولوی جو ہے نا وہ پھر بھی کہے گا نہیں، میں اس سے بڑا پاگل ہوں، اس لیے میں جو ہوں اس بندے کو نہیں چھوڑنے دوں گا. یہ پاکستان کا المیہ ہے. اور جو کچھ بھی یہ ابھی ہوا ہے، جو یہ ہوگا، یہ یاد رکھیے کہ ہم ایک بری تاریخ لکھ رہے ہیں اور یہ تاریخ اپنے آپ کو بار بار ریپیٹ کرے گی. جب تک آپ ان مولویوں کو، ان آدم خور مولویوں کو پہچانتے نہیں ہیں کہ یہ انسانیت کے دشمن ہیں اور یہ ہم میں سے وہ انسان جو کہ سب سے شاید دماغ کے کمزور ہیں، جن کی سائیکیٹرک ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے، یہ سب سے پہلے ان کو وکٹمائز کرتے ہیں اور اپنا مذہب چمکاتے ہیں ان کے نام پہ. ٹھیک ہے، چاہے وہ ننکانہ صاحب میں مرنے والا ہو،
چاہے کوئی اور غریب ہو جس کا ذہنی توازن نہیں ٹھیک، اس کی یہ جان کے دشمن ہے، وہ بیچارے کو یہ مار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو دوستو یہ کوئی اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے، پر ہم جیسے لوگ صرف اس پہ آواز ہی اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی کو جو باتیں میں کر رہا ہوں سمجھ آئیں۔ میں نے کافی تلخ باتیں کی ہیں، بہت سے آپ میں سے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہوں گے جن کو بڑی بری لگی ہوں گی۔ اپنے کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیوں بری لگی ہیں۔ بے شک آپ کا دل کرتا ہے مجھے گالی دینے کو، آپ ضرور دیں گالی مجھے، مگر بتائیں تو صحیح نا، لاجیکلی میری بات کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ کامنٹس میں بھی دے سکتے ہیں، لائیو اسٹریم میں آ کے مجھ سے، آج میری لائیو اسٹریم بھی ہے، شام میں آ کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں بھی، اور بھی کسی مذہب، الحاد، فلسفے، سائنس سے ریلیٹڈ ٹاپک کے لیے آپ آ کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ دوستو اپنا بہت خیال رکھیے گا، جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر آپ کو پسند آئی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ مجھے پیٹریون پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میں آپ سے ملوں گا کسی اور مونولاگ میں۔ آداب۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔